अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मौसमी गर्मा की तातीलात को से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे और साथ साथ अपने जो आपको काम दिया जा रहा है आप वो भी कर रहे होंगे। आज मैं जमात हश्तम का जो मजमून उर्दू है उसकी वर्कशीट जो दी गई हैं मौसमी गर्मा में जो आपको करने के लिए काम दिया गया है उसके थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगी और थोड़ी सी आपकी मदद करूंगी ताकि आप आसानी से उन पेजेस को हल कर सकें। आज जो वीडियो है वो सफ़ा नंबर 1 था 4 से लेकर आपको समझाई जाएगी। सफ़ा नंबर 1 है, उस पे आपने सबसे ऊपर एक आपको पैराग्राफ दिया गया है जिसमें से आपने और कुछ अल्फाज साथ दिए गए हैं और मुहावरात हैं, उनकी मदद से आपने उस पैराग्राफ को मुकम्मल करना है। ठीक है, दिए गए अल्फाज और मुहावरात के दुरुस्त इस्तेमाल से इबारत की खाली जगह पुर करें। अब अल्फाज भी दिए गए हैं आपको और ब्लैंक्स भी हैं आपके पास। सिर्फ आपने पहले तो अच्छे से उस पैराग्राफ को पढ़ना है, अल्फाज को पढ़ना है और आपको खुद ही ये आइडिया होता जाएगा कि किस ब्लैंक में कौन सा लफ्ज आना चाहिए। जैसे कि पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो अल्फाज हैं वो कौन कौन से दिए गए हैं। दिलकश व दिलरुबा, बाइसे इज्जत व तकरीम, इर्द गिर्द, जख्म मुंदमिल होना, खैरो भलाई, मेहमान नवाजी, माला माल, दिल जोई और सखावत। ठीक है, तो पैराग्राफ देखिए। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात डैश मनाजिर की दौलत से, ठीक है, डैश मनाजिर की दौलत से डैश हैं। अब आपने इन दोनों ब्लैंक्स में मैं आपको सिर्फ एक जो है एज अ हिंट आपको ये बता देती हूँ ताकि आपको बाकी जो पैराग्राफ है वो करने में आसानी हो जाए। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात दिलकश व दिलरुबा मनाजिर की दौलत से माला माल हैं। ठीक है, अब बाकी आपने पैराग्राफ पढ़ें और आपने उसको समझ के आपने हल करना है। जैसे कि दरख्त और डैश के हसीन मनाजिर के अलावा यहाँ के लोग। अब जो दरख्त और डैश के, अब डैश में देखें दिलकश और दिलरुबा भी इस्तेमाल हो गया है, माला माल भी हो गया। अब बाकी जो पीछे उसके वर्ड्स बचे हैं, बाइसे इज्जत व तकरीम, इर्द गिर्द, जख्म मुंदमिल होना, खैर व भलाई। आसान तरीका ये है कि आप ना जब आप पहले पढ़ें तो आपको वैसे तो अक्सर बच्चों को है आइडिया हो जाएगा कि दरख्त और डैश के हसीन मनाजिर में क्या आ जाएगा। अगर फर्ज करें आपको नहीं समझ आ रहा तो आप हर ब्लैंक में वर्ड लगाकर देखें कि कौन सा वर्ड जब लगाया जाता है तो वो उसके साथ सही फिट हो जाता है, तो आपको ये आसानी हो जाएगी। दरख्त और डैश के हसीन मनाजिर के अलावा यहाँ के लोग डैश और डैश की बेहतरीन मिसाल है। अब आपने यहाँ पे लोगों की जो तारीफ की गई है, सिफ्त बयान की गई है। इन वर्ड्स में आपने ऊपर देखना है कि वो कौन से दो वर्ड्स हैं जो किसी भी शख्स के या लोगों के सिफ्त हो सकती है, वो दो सिफ्त इधर आ जाएंगी। ठीक है, ये मेहमान की आमद को अपने लिए डैश समझते हैं और इनका डैश होता है कि मेहमान उनके यहाँ क़याम करे। उनकी डैश से भी बहुत से लोगों के डैश हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह आपने जो वर्ड्स हैं उनके साथ जो वर्ड एक दफा आपने लिख लिया वो अब दोबारा यूज नहीं हो सकेगा। अब इसी पेज पर आपका जो नेक्स्ट सरगर्मी है वो है मंदरजा झैल मुहावरात की मदद से खाली जगह पुर करें। अब वर्ड्स हैं और मुहावरात हैं। क़यामत बर्पा होना, आबरू खाक में मिलाना, उल्टी पट्टी पढ़ाना, जंगल में मंगल होना, जान में जान आना, आटे में नमक होना, शेर बकरी का एक घाट पानी पीना,
ہاتھ پاؤں مارنا، ایک آنکھ سے دیکھنا، یکجان دو قلب۔ اب یہ تمام محاورات ہیں. اب آپ ان محاورات کو آپ نے ان جملوں میں سیٹ بٹھانا ہے کہ کون سا محاورہ کہاں پر فکس ہوتا ہے. اب پہلا جیسے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، احسن اور علی ڈیش ہیں. اب احسن اور علی یہاں پر کیا آئے گا؟ یکجان دو قلب. ٹھیک ہے، احسن اور علی یکجان دو قلب ہیں. اب احمد نے بہت ڈیش مگر کہیں کامیاب نہ ہو سکا. سیلاب کے آنے سے نشیبی علاقوں میں ڈیش ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ڈیش تھے. اپنے گمشدہ بچے کو دیکھ کر ماں کی ڈیش آ گئی. موسم بہار آتا ہے تو ڈیش ہے. انصاف تو یہ ہے کہ میرا امیر غریب سب کو ڈیش جائے. پڑوسن خالہ ہمیشہ ہر ایک کو ڈیش ہیں. جماعت میں برے لوگوں کی تعداد ڈیش ہے. آدمی نے چوری کر کے اپنے خاندان کی ڈیش دی. ٹھیک ہے، اب یہ جو بلینکس ہیں آپ نے والے محاورات کی مدد سے اس بلینکس کو فل کرنا ہے، اور یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. آپ جب ایک دفعہ یہ بلینکس پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سی بلینک میں کون سا محاورہ استعمال ہونا ہے. اب ہمارا ہے صفحہ نمبر 2. اس سے پہلی سرگرمی ہے مندرجہ ذیل محاورات کی مدد سے مکالمہ مکمل کریں. مکالمہ ہے نانی اور دادی اور 2 بچوں کے درمیان میں. اس میں بھی 5 الفاظ دیے گئے ہیں اور 7 خالی جگہ ہے. آپ نے ان الفاظ کی مدد سے اس خالی جگہ کو مکمل کرنا ہے. جیسے کہ پہلا ہے بول بالا، گنگانا، مصیبت میں کام آنا، اپنا سا منہ لے کر رہ جانا، آنکھیں دکھانا. اب پیراگراف بہت چھوٹا ہے، اس کی میں ہنٹ نہیں دوں گی کیونکہ بہت ہی ایزی ہے اور آپ کو کرتے ہی آپ سمجھ جائیں گے اور آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. دادی نے بانو اور زید کو سمجھاتے ہوئے کہا، دوست وہی جو ڈیش. آگے نہ سمجھ کیا آنا ہے اس میں. ٹھیک ہے، بانو کو دیکھو ہر وقت اپنی استانی کے ڈیش. بانو بولی، دادی زید بھائی کو امی ڈیش ہیں مگر یہ نہیں پڑھتے. دادی نے کہا، بیٹا محنت کرو. کام چور لڑکے اکثر امتحان میں فیل ہو کر ڈیش رہ جاتے ہیں. اب یہاں بھی آپ کو یقیناً سمجھ آ گیا ہے. محنت سے انسان کا ڈیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی یقیناً آپ سمجھ گئے ان میں کیا کیا کون سے محاورات کا استعمال کیا جائے گا. اب اسی پیج پہ ہے دوسری سرگرمی. جی یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سرگرمی ہے آپ کو دی جا رہی ہے، جو آپ کے لیے بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ کو بہت مزہ آئے گا یہ لکھتے ہوئے. درج ذیل پیراگراف تحریر کریں. اچھا، اب آپ نے ٹاپک کچھ یوں ہے کہ میری زندگی کا خوشگوار لمحہ. اب آپ کی زندگی میں ابھی تک وہ کون سا ایک ایسا مومنٹ آیا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ مجھے وہ ہمیشہ یاد ہے اور تب میں بہت خوش تھا یا تھی، تب میں نے بہت انجوائے کیا، یا وہ مجھے لمحہ ہمیشہ زندگی میں یاد رہے گا. وہ آپ نے اپنے الفاظ میں، یہ وہاں آپ کی کریٹیو رائٹنگ آپ یوز کریں گے. اپنے اچھے الفاظ کا چناؤ کریں اور ایک اچھی ردم سے آپ لکھیں اور بتائیں ہمیں اور کہ آپ کا وہ زندگی کا کون سا لمحہ تھا جب آپ بہت خوش تھے اور آپ کو وہ ہمیشہ یاد رہے گا. ٹھیک ہے، اب صفحہ نمبر 3 ہے. اچھا جی، یہاں پر ہے کہانی. اس صفحہ نمبر 3 پہ 2 کہانیاں ہیں، بہت ہی کامن کہانیاں ہیں جو موسٹلی زیادہ بچوں کو پتا ہوں گی. 2 کہانیاں، ایک کہانی کا عنوان ہے جھوٹ کی سزا اور ایک کہانی کا عنوان ہے اتفاق میں برکت ہے. اچھا جی، اب نا جھوٹ کی سزا میں تو ایک بہت ہی کامن کہانی جو آپ ہر بچہ نے سنی بھی ہوگی اور اکثر پیپرز میں بھی آپ نے کی ہوگی، وہ ہے گڈریا اور شیرول. ٹھیک ہے نا، وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس عنوان کے تحت وہ ہو سکتی ہے تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے آپ وہی لکھیں. ہاں، اس کا عنوان سیم ہونا چاہیے. اگر آپ کوئی اور بھی کہانی لکھ رہے ہیں لیکن اس کی جو نتیجہ ہے یا یہ جو ٹاپک ہے اس کے اکارڈنگ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ لکھ سکتے ہیں.
اچھا جی، دوسری کہانی ہے اتفاق میں برکت ہے. اتفاق میں برکت ہے میں 4 بھائیوں والی بھی آپ بتا سکتے ہیں اور 2 بیل والی بھی بتا سکتے ہیں اسٹوری. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے علاوہ آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ اس ٹاپک کے اکارڈنگ وہ ٹھیک جاتی ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں. یہ بھی آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں. کہیں سے اگر آپ کوئی آپ کے پاس ہنٹ، آپ کو ہیلپ لینا چاہتے ہیں تھرو نیٹ، یا اپنی کوئی اردو بی کی کسی بک کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں سے لکھ سکتے ہیں. صفحہ نمبر 4 ہے. اس صفحے پہ آپ کو ایک ایکسرسائز سرگرمی ہی ہے، جس طرح آپ نے پہلے ہم نے کی ہے اسی طرح کی تقریباً ہے یہ، اور اس میں بھی الفاظ دیے گئے ہیں. ہاں اس میں یہ ڈفرینس بس ایسا ہے کہ پہلے جو آپ نے سرگرمیاں کی ان میں آپ کو محاورات اور الفاظ کا استعمال سے خالی جگہیں پر کرنی تھی، لیکن اس میں ذرا ڈفرینٹ ہے. اس میں آپ کو حروف ایسے ورڈ ہوتے ہیں جن کا ویسے تو اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن جب وہ کسی جملے کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو اس جملے کو بامعنی بنا دیتے ہیں. جیسے یا 2 جملوں کو ملانے والا ایک جملہ بن جاتا ہے. اس طرح ان کو حروف کہتے ہیں، جو یا ہے، نہ، خواہ، اگر، ورنہ، چاہے، مگر، کہ، جبکہ، اگرچہ، لیکن، اس لیے، صرف ہی نہیں بلکہ، جیسے جیسے، ویسے ویسے، تو اور چونکہ. ٹھیک ہے. یہ تمام حروف ہیں، آپ کو یہ دیے گئے ہیں. جون سا بھی ورڈ آپ کے اکارڈنگ اس بلینک میں فٹ بیٹھتا ہے وہ آپ نے اس میں لگا دینا ہے. جیسے کہ پہلی میں بلینک آپ کو بتانے لگی ہوں. ڈیش وہ خط پڑھتا گیا، ڈیش اس کا رنگ متغیر ہوتا چلا گیا. جیسے جیسے وہ خط پڑھتا گیا ویسے ویسے اس کا رنگ متغیر ہوتا چلا گیا. ٹھیک ہے. یہ آپ کو اگزامپل دے دی، اس طرح آپ نے فل کرنا ہے ان کو. دوسری ہے ڈیش وہ دولت مند ہے، ڈیش دل اس کا چھوٹا ہے، ڈیش موسم خوشگوار ہے، ڈیش اس لیے باغ کی سیر کو جانا چاہیے. وہ ڈیش غریب، ڈیش ڈیش معذور بھی ہے، ڈیش تجھ بن نہیں کوئی موجود، کہ یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے. میرا ارادہ ہے ڈیش میں پڑھ لکھ کر خوب نام کماؤں. وہ میرا اچھا دوست ہے، ڈیش وقت پر کام نہیں آتا، ڈیش وہ نہ آیا، ڈیش مجھے جانا پڑے گا. وہ نیک ہے، ڈیش بد تمہیں اس سے کیا مطلب. میں سچی بات کہوں گا، ڈیش تم کو اچھا لگے، ڈیش برا. خود محنت کرتے ہو، ڈیش دوستوں کو کرنے دیتے ہو. وہ ضرور کامیابی حاصل کرے گا، ڈیش اسے کتنی ہی محنت کرنا پڑے. اب ان میں آپ نے جو اوپر دیے گئے حروف ہیں آپ کو ایک کالم میں دیے گئے ہیں، آپ نے ان کی مدد سے ان بلینکس کو فل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے نیچے ایک ہے آج کا ہمارا جو لاسٹ ایکسرسائز ہے، وہ ہے جملوں میں سے اسم صفت اور موصوف الگ کر کے متعلقہ خانوں میں لکھیں. اچھا، اب آپ کو یقیناً پتا ہے کہ اس میں صفت کیا ہوتی ہے اور موصوف کیا ہوتا ہے. اس میں صفت ایسی خوبی، اس میں صرف کسی بھی شخص، چیز، بے جان چیز بھی ہو سکتی ہے اور جاندار چیز بھی ہو سکتی ہے، اس کی خوبی بیان کی جا رہی ہو. خوبی یا خامی کو صفت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور موصوف ہوتا ہے وہ جس چیز کی، وہ بے جان یا جاندار دونوں ہو سکتے ہیں، اس چیز کی جس کی خوبی ہوتی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں. فرض کریں جیسے پہلا جملہ ہے، ٹھنڈی ہوا سے درخت جھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ٹھنڈی. تو ٹھنڈی کیا ہو گئی؟ اس میں صفت، اور ہوا کیا ہو گئی؟ موصوف. ٹھیک ہے. اسی طرح باغ میں ہری ہری گھاس ہے، میرے گھر کا صحن بہت بڑا ہے، میری باجی کے پاس سفید بلی ہے، ٹھنڈا پانی پی لو، شیر خطرناک جانور ہے. ان میں سے آپ نے صفت کو صفت والے کالم میں لکھنا ہے اور موصوف کو موصوف والے کالم میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو یہ 4 پیجز اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے اور آپ بآسانی ان پیجز کو حل کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.